बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशअल राह और मैं हूँ मुनव्वर अतीक। नाज़रीन मोहतरम, आज की हमारी मशअल राह शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है कि जिन्होंने बड़े मुख्तसर अरसा में कामयाबी की वो मंजिलें तय की कि जिस पर कोई भी कामयाब आदमी रश कर सकता है। बिलखसूस नौजवानों के लिए और उन नौजवानों के लिए कि जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान में रहकर तरक्की करना मुमकिन नहीं, आपने तरक्की करके उनको ये बता दिया कि पाकिस्तान ही वो वाहिद जगह है कि जहाँ पर अगर आप ईमानदारी से, खुलूस नीयत से, मेहनत और लगन से काम करें तो पाकिस्तान में जिस कदर तरक्की की जा सकती है, जिस कदर इज़्ज़त हासिल की जा सकती है, यकीनन वो किसी दूसरे मुल्क में मुमकिन नहीं। हमारी आज की मसले राज शख्सियत जनाब मियाँ अतर साहब, बहुत शुक्रिया मियाँ साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन मोहतरम, इससे पहले कि हम मियाँ साहब से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करें, मियाँ साहब की ज़िंदगी के हवाले से एक मुख्तसर सी रिपोर्ट देखते हैं और रिपोर्ट पेश कर रहे हैं अफजल अयूबी। दुनिया के किसी भी शोबे में काम करने वाले लोग उस शोबे में कमाल हासिल करना चाहते हैं, मगर चंद लोग ही अपनी मंजिल पर पहुंच पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि दुनिया के हर शोबे में कामयाब लोग मौजूद हैं, और जो लोग किसी भी शोबे में नाकाम होते हैं उसकी वजह वो शोबा नहीं बल्कि उस इंसान की इनफरादी सलाहियत सबब बनती है। रियल एस्टेट के शोबा में भी बहुत सारे लोगों ने किस्मत आजमाई की, मगर चंद लोग ही इस शोबे में कमाल को पहुंचे। उन्हीं में से एक नाम मियाँ अतर महमूद का भी है, जो लाहौर के नवाही गांव कैंची चुंगिया मरसदू में 3 मार्च 1987 को पैदा हुए और अपनी इब्तदाई तालीम गवर्नमेंट हाई स्कूल कैंची से हासिल की और फिर गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज गुलशन इकबाल में दाखिला लिया, मगर नामसाइद हालात की वजह से अपनी तालीम का सिलसिला जारी न रख सके और हालात को संभाला देने के लिए रियल एस्टेट के शोबा में कदम रखा। आपने इब्तदाई से अपने वालिद की तालीमात पर अमल करते हुए सच्चाई का दामन हाथ से कभी न छोड़ा और इसी बिना पर आप रियल एस्टेट के शोबा में मसाल बनते चले गए। यही वजह है कि आपसे 2 गुना बड़ी उम्र के लोग भी इस शोबा में आपकी सलाहियतों का इतराफ़ करते हुए आपसे रहनुमाई हासिल करते नजर आते हैं। बहरिया टाउन से आपकी वाबस्तगी गो के बहुत पुरानी नहीं है, ताहम मुख्तसर अरसा में अपनी मेहनत और लगन और ईमानदारी की बिना पर आपने बहरिया टाउन में मुनफरद मकाम हासिल कर लिया है। खुदा करे मेरी अर्ज़े पाक पे उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा जवाल ना हो। आप बेहतरीन कारकर्दगी पर बहरिया टाउन की इंतजामिया की जानब से कई एजाजात हासिल कर चुके हैं। आप आवाम की फलाह बहबूद के लिए भी दिन रात कोशां रहते हैं, जरूरतमंदों और गरीबों की मदद करके खुशी महसूस करते हैं और वेलफेयर के कामों में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। हम हैं अतर एसोसिएट्स, द कीज टू योर होम। जब इंसान अपनी ईमानदारी, मेहनत और लगन और खलूस नीयत के साथ अपनी मंजिल को पा लेने की जुस्तजू में लग जाता है तो मंजिल उसका मुकद्दर ठहर जाती है। मियाँ अतर साहब का भी शुमार उन्हीं लोगों में होता है जिन्होंने अपने पेशे में ईमानदारी और सच को अपना शार बनाया और दूसरों के लिए मशअल राह बन गए। प्रोग्राम मशअल राह के लिए कैमरामैन शहबाज हसन के साथ अफजल अयूबी, लाहौर। जी नाज़रीन मोहतरम, आपने रिपोर्ट देखी और आपने यकीनन जाना कि मियाँ साहब ने किन किन मराहिल से गुजर कर आज इस मकाम को हासिल किया। मियाँ साहब, गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि जितने मुख्तसर अरसा में आपने तरक्की की और आपने जो मंजिल हासिल की, बहुत कम लोग इस मंजिल को पाते हैं। क्या टारगेट था ज़हन में जब आपने सफ़र अपना शुरू किया तरक्की का? जी मुनव्वर साहब, टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं था कि बस यही कि इंसान जो घर से निकलता है अपने प्रोफेशनल लाइफ में आता है तो उसको यही होता है कि मैं कोई कामयाब शख्स बन जाऊं, मैं ऐसा काम करूं कि जिससे लोग मेरी रिस्पेक्ट करें, इज़्ज़त करें, पैसा कमाऊं, यही होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरह मैं भी निकला घर से काम के लिए। अल्लाह का शुक्र है कि पहले मैं आपको छोटा सा बताता चलूं कि अपना बैकग्राउंड, कि हम एज ए ज़मींदार थे, ज़मींदार लोग थे, ज़मीनों वाले थे। सिस्टम हमें ऐसा नहीं था, काम वाम का सिलसिला, अपनी ज़मीनें थी, सिलसिला था वो आहिस्ता आहिस्ता। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, 3 भाई हैं हम लोग, मैं छोटा भाई, सबसे छोटा हूँ भाइयों में। और जो जब सिलसिला आहिस्ता आहिस्ता आया कि हम लोग, हमारी अपनी ज़मीनें थी, आहिस्ता आहिस्ता उसको बेचते, मतलब सिस्टम चलाते रहे। एक वक्त किस जगह पे ये ज़मीनें थी? ये हमारा ये लाहौर वाल्टन। अच्छा, लाहौर वाल्टन के एरिया में। जी बिल्कुल। बिकती गई सस्ते दामों। वक्त ऐसा ज़मीन की प्राइस ऐसी नहीं थी, हम बेच के उसको खाते रहे, कुछ बनाया नहीं, कुछ सिस्टम चलाया नहीं। बड़े भाइयों ने, वाले साहब ने, उन्होंने कहा कि सब कुछ है, क्या ज़रूरत है करने की, ठीक है। जैसे कि आम एक
مطلب ظاہر ہے جیسا ہمارا ماحول ایک ہے کہ ٹھیک ہے آج تو کھا لو کل دیکھیں گے. ہاں ایسے صحیح. ایسا ہی سمجھ لیں کہ انہوں نے کیا. مطلب جب ایسے میں تھوڑا سا مطلب جوان ہوا, باہر نکلا, تو مجھے اس وقت تک ہماری زمینیں آلموسٹ ہم بیچ چکے تھے. صحیح. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے ظاہر بات ہے محنت کرنی پڑتی ہے انسان کو. انسان نکلتا ہے کہیں نہ کہیں کام وام کے لیے. میں نکلا اور زمینوں کی وجہ سے پراپرٹی سے تھوڑا سا لگن تھا کہ زمین پہلے بھی بیچتے لیتے تھے, وہ بھی ایک پراپرٹی کا کام ہی ہوتا ہے, اس وقت اپنی بیچتے تھے. صحیح. پھر اسی والے سے میں ایک ریئل اسٹیٹ جوائن کر لی میں نے وائی بلاک میں, ڈیفینس میں. ٹھیک ہے. ڈیفینس میں ہماری آلموسٹ زمین بھی ڈبلیو بلاک میں لگتی تھی, والٹن ایریا بیک یہ زمین تھی. ادھر ہی پھر میں نے جوائن کر لیا کسی دوست کے پاس. تو وہاں سے میں نے اپنی یہ جو پروفیشنل لائف کا آغاز کیا. تو الحمدللہ جیسے آپ نے بتایا کہ بہت کم عرصے میں الحمدللہ جب بیٹھا جا کے میں نے کام شروع کیا تو اللہ نے اپنا کرم کیا. آہستہ آہستہ سسٹم شروع ہوا. پہلے میں جب نکلا تھا گھر سے, چونکہ اپنی زمینیں تو بیچ چکے تھے ہم لوگ, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. سائیکل تھی میرے پاس جس پہ میں اسکول جاتا تھا یا کالج جاتا تھا. اسی سائیکل پہ میں نے جانا شروع کیا. وائی بلاک اپنے نا آفس گھر سے بہت قریب تھا. صحیح. گاؤں امر سدھو کہلاتا ہے میرا, جو ہمارا ولیج ہے جہاں پہ ہم رہتے ہیں. آج بھی ہماری وہاں پہ گھر ہے. تو وہاں سے وائی بلاک واکنگ ڈسٹینس 5 منٹ ہے. سائیکل پہ کوئی اتنا لمبا عرصہ نہیں تھا, پیریڈ نہیں تھا, وہ صحیح فاصلہ نہیں تھا. اس پہ جانا شروع کیا. اللہ کا شکر ہے سسٹم بہت جلد اللہ تعالیٰ نے میرا کوئی وہاں پہ کام شام کروایا اور میں نے بائک لے لی. صحیح. پھر میں نے آہستہ آہستہ اس طرح کام کرتے کرتے اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلب کار دے دی. پھر اس طرح الحمدللہ آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. جو ہماری اپنی زمینیں تھیں وہ ہوتی, ان پہ میں آج اس طرح بیٹھا ہوتا تو وہ بھی مجھے خوشی ہوتی. لیکن جو میں نے خود کمایا, جو میں نے خود کیا, اس پہ مجھے جتنی خوشی ہے شاید وہ خوشی نہ ہوتی. صحیح. کہ جو ہم نے اپنی زمینیں سیل کر دیں, بیچ دیں, اس وقت وہ ہم نہ بیچتے, رکھ لیتے, تو شاید اس سے زیادہ مجھے خوشی آج ہے کہ میں نے خود کیا, خود بھاگ دوڑ کی, خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوا. اس میں اللہ کی بڑی رحمت, اللہ کی بلیسنگ مجھ پہ خاص ہوئی. اور میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کی جو انہوں نے ہمیں سکھایا بیٹا کسی سے بے ایمانی نہیں کرنی, کسی سے فراڈ نہیں کرنا, کیونکہ وہ اپنی کی لائف گزار چکے تھے. ہماری ایسی زمینیں بھی تھیں, ہم نے اپنی زمین میں آج بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ہماری زمینوں پہ جن کی ہم نے رجسٹری نہیں کی, بیچی ہم نے, چاہے وہ 500 روپے کی بیچی ہے. اچھا. 500 کی بیچی, 1000 کی بیچی. اس وقت چونکہ زمانہ سستا تھا تو سستے داموں ہم نے دی. سم ٹائم کسی کو ایسے بھی دی, ابو نے کہ کام شام کرواتے تھے ساتھ, ہماری بھینسیں چرا لاتے تھے, ان کو بھی نے کہا جا تو ہمارا کام کرتا تو یہاں لے لے بیٹھ جاؤ. آج وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں ہوش میں تھا, میں نے ہوش سنبھالا تھا, تو لوگ مطلب آنا شروع ہوئے والد صاحب کے پاس کہ چوہی صاحب آپ کی اولاد جوان ہو گئی ہے, اب آپ پہ تو ہمیں ٹرسٹ تھا, اعتبار تھا, کل کو آپ کے بچے ہمیں کہیں یہ خالی کریں جگہ اور ہمیں نہیں دیتے آپ کو, آپ ہمیں نا سائن کر دیں. ایک بندہ آیا نا ابو کے پاس. ابو ساری باتیں پڑھے لکھے نہیں تھے, انگوٹھا چھاپ تھے. ابو نے کہا کہ ٹھیک ہے یار تجھے دی ہوئی ہے, لا دے, کر دیتا ہوں. ابو نے میں پڑھتا تھا میٹرک میں, ابو نے مجھے کہا بیٹا ذرا چیک کر یہ کتنے مرلے ہے. میں نے دیکھا, میں نے کہا ابو یہ 1 کنال ہے, 20 مرلے. ابو نے دیکھا کر دیا. آج تو 3 لاکھ مرلہ ہے. تو ابو نے کہا آپ نے اپنی قبر میں جانا ہے, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. اس لیے ابو نے ان کو کر کے دیا. وہ چیز میرے ذہن میں بیٹھی کہ میں پراپرٹی فیلڈ میں آیا. پراپرٹی فیلڈ میں آتے ہی کچھ اپنا بیک گراؤنڈ ایسا تھا کہ لوگوں نے ٹرسٹ کیا. وہ چیز میرے مائنڈ میں ہر وقت تھی کہ بھئی یہ چیز یار کسی کی چیز وہ کسی کی ہے, چاہے 1 روپے کی ہے, چاہے 1 ارب کی ہے. صحیح, بالکل صحیح. کیونکہ وہ میں نے وہاں سے بات وہ پک کی تو ہمارے خون میں یہ شامل تھی کہ یار کسی سے بے ایمانی نہیں. جو مطلب الحمدللہ میرے والد صاحب ایسے خود انسان تھے کہ انہوں نے کبھی کسی سے, ہم میرے بڑے بھائی سے نہیں کہتے تھے کہ مجھے یار یہ پیسے چاہیے. جتنی زندگی انہوں نے گزاری ان کی دعا ہوتی تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ چلتے پھرتے لے جائے, آپ کے کندھوں پہ نہ ڈالے. اپنے بیٹوں کو یہ کہتے تھے. صحیح. اس مائنڈ کے وہ انسان تھے. تو ان سے میں نے یہ چیزیں سیکھیں, تو میں نے بھی محنت کی. پھر میں نے کہا میں نے بھی, جب میرے والد صاحب نے کبھی کسی سے کچھ ٹکا نہیں لیا تو میں بھی نہیں لوں گا. اچھا, جب آپ نے پہلی دفعہ موٹر سائیکل خریدی, ظاہر ہے سائیکل سے آپ موٹر سائیکل پر آ گئے تو ایک لائف سٹائل چینج ہو گیا آپ کا. جی جی. تو اس وقت آپ سوچتے تھے کہ آپ لینڈ کروزر پہ پھریں گے؟ کبھی بھی نہیں. یہ تو کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آج میں سائیکل پہ ہوں, میرے پاس مطلب گاڑی کیوں نہیں ہے یا لینڈ کروزر نہیں ہے, یہ تو سوچا ہی نہیں تھا. یہ خواہش ضرور تھی کہ اپنے ماں باپ کو
بائک پہ یا گاڑیوں میں دھکے کھاتے میں نہیں دیکھوں گا. میں ان کو اپنی گاڑی ہوگی اس پہ لے کے جاؤں گا, اس پہ لے کے آیا جائے گا. یہ خواہش تھی. گاڑی چاہے کوئی بھی ہو, گاڑی بڑی چھوٹی کی خواہش نہیں تھی. صحیح ہے. یہ خواہش نہیں تھی کہ کروزر ہو. ایک تو ہوتا ہے نا کہ خواہش ہونا کہ جی یہ میرے پاس ایک گاڑی ہونی چاہیے, یہ تو ایک ضرورت بھی ہے نا کہ میرے پاس ایک ضرورت کی گاڑی ہونی چاہیے تاکہ میں اپنی فیملی کو اس گاڑی میں بٹھاؤں اور کہیں لے جاؤں. ایک ہوتا ہے کہ انسان کا ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں نے لینڈ کروزر تک پہنچنا ہی ہے یا میں نے اس ایک بڑے سیٹ اپ میں جانا ہی ہے. یہ اس وقت ہوتا تھا یا یہ ماحول بنتا چلا گیا اور آپ اس ماحول میں فٹ ہوتے چلے گئے اور یہ ماحول بنتا بنتا یہاں تک پہنچ گیا؟ نہیں, یہ ماحول کی ریکوائرمنٹ تھی. جب جو آج میرے پاس یہ گاڑی ہے یا یہ مطلب ڈریسنگ ہے, یہ ماحول کی ریکوائرمنٹ ہے. جو میری سوچ ہے, جو میری سوچ تھی, جو میری سوچ ہے, وہ یہی ہے کہ میرے پاس جتنا اللہ تعالیٰ مجھے دے میں اپنے گرد و نواح جتنے لوگ ہیں ان کے اوپر خرچ کروں. جتنے لوگ مطلب جن کے پاس بزنس ہی ان کو بزنس بنا کے دوں, جن کے پاس کام نہیں ہے, جن کے پاس کھانے کے لیے گھر نہیں ہے. میری یہ کوشش ہے کہ میں ان کے بنا, یہی دعا ہوتی ہے میری اللہ تعالیٰ سے, اللہ تعالیٰ مجھے جتنا دے کہ میں اتنا دے کہ میں تیری عوام کی خدمت کروں. اگر ایسا دے کہ جیسا میں اجاڑوں یا جیسا لڑکے کرتے ہیں آج کل بھی میری. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا سچا اور کتنا پیور سودا ہے جو آپ کرتے ہیں؟ یہ مجھے کچھ نہیں پتا سچا ہے کیا ہے, کیونکہ ایک یہ چیز ہے کہ جب آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا, پھر وہ آپ کی ہیلپ کرتا. منور بھائی, میں نے کہیں پڑھا تھا کہ اس میں لکھا ہوتا کہ بہترین نیت بہترین جس کی ہو اس کے اللہ تعالیٰ کام سنوارتا ہے, اور جس کے اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے اس کے کوئی بگاڑ نہیں سکتا. کیا بات. کیونکہ میرے پاس کوئی ایسی سپورٹیں نہیں تھی. جب انسان کام کرتا ہے سپورٹس کی بہت ضرورت ہوتی ہے انسان کو, فائنینشلی سسٹم کی. یہ وہ میرے ساتھ میرے اللہ کی سپورٹ تھی اور میرے ماں کی دعائیں تھیں. باپ بھی الحمدللہ تھے جب میں نے یہ سٹارٹ کیا تھا, لیکن کچھ عرصے بعد وہ چل بسے. ٹھیک ہے, تو میرے پاس ان کی دعائیں تھیں ماں باپ کی, اور اللہ پاک کی سپورٹ تھی کہ مجھے اور کوئی میری ہر وقت جب وہ جگہ بھی مشکل آئی تو میں مسئلے پہ بیٹھا اور دعا کی, اور اللہ تعالیٰ نے میری دعا ہاتھ اٹھانے سے پہلے پوری کر دی, اور آج تک ہو رہی ہے الحمدللہ. ایک چیز اسی سے ریلیٹڈ, میں جب آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو دیکھا, جب انسان سمارٹ بھی ہو, جب جوان بھی ہو, پیسے دینے کی کمی بھی نہ ہو, تو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ ایسے نوجوان بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں, غلط سوسائٹی اختیار کرتے ہیں, ان کی شامیں کلبوں میں گزرتی ہیں. لیکن یہاں آ کے جب میں نے آپ کے پاس آپ کو دیکھا بھی, آپ سے ملا بھی, پھر ارد گرد سے جب پتہ کیا تو روحانیت کی طرف آپ مجھے مائل نظر آئے. نماز پڑھنا, لوگوں کی ہیلپ کرنا, ایک درد دل میں. یہ تربیت کہاں سے آپ کو ملی؟ منور بھائی, جب میں چھوٹا تھا تو گھر میں مطلب گاؤں کے ایک ماحول ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے بھی اب مطلب اسی ماحول سے گزرے ہوں گے, ہر انسان گزرا ہے. یہ جو لائف سٹائل آج ہم دیکھ رہے ہیں یہ کسی ہر انسان کا کہیں نہ کہیں تعلق اسی گاؤں سے ہی ہوتا ہے. یہ گاؤں ہی یہ ماحول بناتے ہیں. ہم سب کا ہوتا ہے, میں اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہاں اس وقت چھوٹا تھا تو میں سو رہا ہوتا تھا تو میرے والد صاحب مجھے جگاتے تھے, بیٹا چلو اٹھو نماز پڑھو, مسجد چلو. میں اٹھتا تھا سنڈے کے دن, مزے کی بات بتا رہا ہوں, سنڈے کے دن یا اس وقت فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تھی. فرائیڈے کی چھٹی ہوتی تو میں سو جاتا, سپارہ پڑھنے جاتا تھا مسجد میں. مطلب جو یہی ہوتا تھا دماغ میں کہ جگا رہے ہیں جی سپارہ پڑھو, قرآن پڑھو جا کے. ٹھیک ہے, جا کے تعلیم حاصل کرو. گاؤں میں ہوتا ہے کہ آپ جاتے ہیں محلے کی مسجد میں, مولانا صاحب ہوتے ہیں وہاں کو پڑھاتے ہیں. میں بھی اسی طرح پڑھتا تھا تو جاتا تھا. فرائیڈے کو چھٹی ہوتی, فرائیڈے کو میں سو جاتا. میں کہتا یار چھٹی ہے, مسجد میں بچے پڑھتے نہیں ہیں. تو ابو نے مجھے جگانا, میں نے کہا نا ابو جی آج چھٹی ہے. کہتا بیٹا آج مسجد میں اذان نہیں ہوئی. مطلب ان کا تھا کہ نماز پڑھو, جا کے نماز پڑھا کرو. اس وقت سے پھر ایسی ذہن میں ڈلی, مسجد میں جانا آنا شروع ہوا. وہاں سے پھر یہ ماحول, وہاں پہ جو درس ہوتے تھے, بیانات ہوتے تھے, وہ سنتا تھا. سن کے یہ چیزیں اپنے مائنڈ میں داخل ہوئیں. دوسرے نمبر پہ میرے دل میں ہر وقت یہ رہتی ہے بات کہ میرے والد ینگ تھے, مطلب ینگ ہی مطلب لوگ بہت 60 ایئر کے تھے, اتنے مطلب ایجڈ نہیں تھے, اور چلتے ہی سوتے سو گئے. اور ان کو دیکھتے مجھے لگتا ہے کہ کبھی یہی بات میرے ساتھ بھی ہونا ہے. ہر ایک کے ساتھ ہونا, ہو بھی رہا ہے, ہر ایک انسان نے جانا. تو مجھے ہر وقت یہ رہتی ہے میں نے مر جانا, پھر میں کیوں اس طرح کے کام کروں, کہ کیوں ایسے کیوں نہ کروں جس سے اللہ خوش ہو جائے. کیا بات ہے, کیا بات ہے. اچھا, ہر انسان کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے جس کے قدموں پہ قدم رکھ کے انسان چلتا ہے, جس کو فالو کرنے کی انسان کوشش کرتا ہے. آپ کا بھی لائف میں کوئی آئیڈیل؟ نہ بھائی, آئیڈیل تو سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے.
کہ جن کے آپ نے مجھے دیکھا، آپ آیا کہ لوگ اس طرح کے مطلب نوجوان کلبوں میں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کو دیکھتے ان کی جو تعلیمات پہ اللہ تعالیٰ نے حکم کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پیروی کریں، بہترین آپ کے لیے نمونہ ہے زندگی گزارنا. بے شک وہ دیکھا. سیکنڈ باپ ہے میرا، اس کو میں نے دیکھا اس نے کیا زندگی گزاری، کس طرح گزاری، ٹھیک ہے، وہی میرے لیے آئیڈیل ہیں. صحیح. چلیں جی، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے. ایک کمرشل بریک کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. ناظرین محترم، ایک مختصر کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. ناظرین محترم، ہماری آج کی مسئلہ راز شخصیت بڑی پیاری شخصیت اور بڑی درد دل رکھنے والی شخصیت جناب میاں عطر صاحب. میاں صاحب، وقفے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جہاں ٹوٹا تھا وہیں سے شروع کرتے ہیں کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جن لوگوں نے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو اپنا آئیڈیل بنایا، کیونکہ اس میں کوٹ کرتا چلوں کہ کسی کرسچن نے ایک بک لکھی کہ دنیا کے 100 عظیم آدمی، تو اس میں بھی پہلا نمبر اس نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اتنی جلدی اور اتنی بڑی کامیابی یہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی. آپ نے جب یہ کامیابی کا سفر شروع کیا تو یقیناً آپ کے کوئی دوست یار بھی ہوتے ہوں گے اس زمانے کے، جب آپ سائیکل پہ جاتے تھے، پھر جب آپ نے موٹر سائیکل لی تو یقیناً کچھ دوست خوش بھی ہوئے ہوں گے اور آپ نے ان کو سیریں بھی کرائی ہوں گی. وہ دوست آج بھی آپ کو ملتے ہیں؟ جی الحمدللہ. جیسے منور بھائی میں نے بتایا آپ کو کہ ہم امر سدو گاؤں کے رہنے والے ہیں. آج بھی ہمارا وہاں پہ گھر ہے، ٹھیک ہے، اور میں وہاں جاتا رہتا ہوں. وہاں کے گرد و نواح کے جتنے بھی دوست احباب، جتنے مطلب محلے دار، وہ مجھے آج بھی ملتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور ان کو ساتھ چلتے جاتے آتے بھی ہیں. کہیں نہ میری کوشش ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ وقت میں گزاروں، چاہے مہینے میں ایک بار جاؤں، چاہے ہر فرائیڈے جاؤں، چاہے سال بعد جاؤں، جاتا ضرور ہوں. اچھا. اور ان میں سے کچھ دوست آپ کو یہاں ملنے بھی آتے ہیں؟ جی بالکل آتے ہیں. آپ کے ایسوسیٹ بہت زیادہ آتے ہیں اور مجھے خوشی ہوتی ہے، اور میں وہ بھی کہتے ہیں ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارا بھائی آج اس مقام پہ ہے. صحیح. اچھا میاں صاحب، ظاہر ہے کہ زندگی میں خواہشات تو ختم نہیں ہوتی کبھی بھی. ایک خواہش پوری ہوتی ہے، دوسری جاگ پڑتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے، تیسری، اور انسان ہمیشہ خواہشات کے گرداب میں پھنسا رہتا ہے. کوئی ایسی خواہش کہ جو ابھی تک پوری نہ ہوئی ہو، آپ کو لگتا ہو کہ یار کاش کہ یہ ہو جائے تو کمال ہو جائے؟ جی بالکل منور بھائی، اگر میں اپنی زندگی کے حوالے سے سوچوں تو الحمدللہ میری ہر خواہش پوری ہو گئی، لیکن بہت سی خواہشیں ہیں میری. اچھا. جو میں نے کرنی ہیں وہ میری یہی خواہشیں ہیں کہ میں جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اتنا دے کہ میں لوگوں کی خرچ کروں اللہ کے بندوں پہ، صحیح، جتنے بھی ہیں. سب سے پہلے جس طرح جو اسلام میں حکم ہے اسی طرح. تو میرا دل ہے کہ میں ایک ابھی تو میں کلینک بنانے جا رہا ہوں چھوٹا، وہ ان شاء اللہ تعالیٰ بہت جلد اوپن ہو جائے گا ہمارا. اچھا، ویری نائس، گڈ. جس پہ اوپر مفت ادویات دی جائیں گی، وہ میرے ادھر علاقے میں بنا رہا ہوں اپنے. اچھا، چونکہ مطلب جہاں آپ نے. صحیح. ان شاء اللہ بس دعا کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے اور اوپن ہو جائے. اسی طرح پھر میرا آیا ہے کہ میں ہاسپٹل بناؤں. اچھا، ویری نائس. تو اللہ تعالیٰ میری مدد کرے. پہلے بھی الحمدللہ کی اور ان شاء اللہ تعالیٰ کرے گا، مجھے امید ہے، اور کہ میں ان شاء اللہ تعالیٰ بناؤں گا اور دسترخوان بناؤں. صحیح. یہ میری اسی طرح سے جس طرح سے ملک ریاض صاحب، کیونکہ میں ان کے ساتھ انہی کی سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں، ان کے ساتھ جوائن ہوں اور ان سے بہت کچھ سیکھا میں نے. منور بھائی، اللہ تعالیٰ اس انسان کو ہزاروں سال زندگی دے اور اس کو اس ملک پہ رکھے، کیونکہ میں جو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے پاس جب بھی ہمیں بیٹھنے کا موقع ملا اور ان سے مجھے ایک چیز، انہوں نے ہر بات شروع کرنے سے پہلے ایک بات ہمیں کہی. ایک میٹنگ ہوئی، دو، جتنی بھی میٹنگ ہماری ہوئیں، انہوں نے یہی کہا ہمیشہ کہ بیٹا اللہ سے کاروبار کرو. کیا بات، کیا بات. اللہ سے کاروبار مطلب کہا اللہ سے کاروبار، آپ دن میں روپیہ کماؤ، چوانی اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. کیا بات. کچھ بنا لو ذہن میں کا اپنا سسٹم کہ جب بھی کچھ بھی کماؤ تو اللہ کی راہ میں مست دو. تو یہ چیز ان سے میں نے یہ سیکھی. اچھا میاں صاحب، ہر انسان اپنی زندگی کچھ اصولوں پہ گزارتا ہے. ہر انسان کے کچھ اصول ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کامیابی بغیر کسی اصول کے تو ممکن نہیں ہے، اور کامیاب لوگ وہی ہوتے ہیں جو اپنے اصولوں پہ کبھی بھی سودے بازی نہیں کرتے. آپ نے اپنی زندگی میں کون سے ایسے اصول متعین کیے، کون سے ایسے اصول بنائے کہ جن پہ آپ نے کبھی سودے بازی نہیں کی؟ منور بھائی، وہی جو ہمیں بچپن سے ملے، جو ہمارے خون میں شامل ہیں، کہ کسی کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا،
اس کے علاوہ بھی لوگ آتے ہیں ہمارے پاس کروڑوں روپیہ لے کے، بھائی مجھے انویسٹمنٹ کرنی ہے، مجھے گھر بنانا ہے، تو مجھے کوئی اچھی ایڈوائس کرے. تو میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے مطلب شعبے میں اس کو اچھا نہیں جانا جاتا، صرف اسی وجہ سے ہی کہ یار کچھ لوگوں کا مجھے انویسٹمنٹ کروا دیں، اس کو ایسی جگہ پھنسا دیا غریب کو کہ جہاں وہ بجائے اس کا بڑھنے کے 10 لاکھ 11 ہونے کے وہ اس کا 5 رہ جاتا ہے یا 9 رہ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح میرے پاس جتنے بھی زندگی میں یہ اصول کی آپ نے بات کی، تو میرا یہ اصول ہے، میرے پاس جتنے بھی زندگی میں کبھی کوئی لوگ آئے انویسٹمنٹ کے لیے، کسی پرپز کے لیے کہ یا پیسہ لگانا ہے، تو مجھے اگر نظر میں اپنی ذات کے لیے چاہتا ہوں گا یہ میں کام کروں، تو دین میں اس کو مشورہ دیتا ہوں بھائی تو بھی کر لے. اگر مجھے اچھا نہیں لگتا تو میں کبھی نہیں بولتا کہ یہ کرو، میں کہتا ہوں اپنا گھر لے جا، تیرے لیے زیادہ اچھا ہے، بینک میں رکھ، اس کو روپیہ کر کے کھا، انویسٹمنٹ سے زیادہ اچھا ہے. صحیح، بالکل صحیح. میں نے اس کو اگر 50 بندے یا اپنی لائف میں 500 لوگوں کو موڑا یا 5 لاکھ کو موڑا کہ میں نہیں لے کے دوں گا، میرا رزق کم نہیں ہوا، بڑا ہے الحمدللہ. تو اس لیے میں نے ان کو اچھا مشورہ دینے کی سوچی، یہ اصول بنا لیا. کیونکہ یہ میں نے بتایا آپ کو کہ میرے فادر نے کہ جب اس رجسٹری سائن ہو رہی تھی شروع میں نے بات کی، تو اس وقت انہوں نے کہا، بھائی نے کہا کہ یار یہ نہیں کرنا چاہیے ہمیں، ہم نے ان کو 2500 کی 3000 کی بیچی، تو آج یہ 3 لاکھ مرلہ ہے. تو میں نے کہا نہیں، ابو نے جب کہا کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، تو مجھے بھی یہ ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، جتنا اچھا کر جاؤں گا یہاں پہ وہی لے جاؤں گا. اچھا، کبھی آپ کے ساتھ بھی لوگ 2 نمبری کرتے ہیں؟ میرا منور بھائی، میں نے جگہ پہ بات پڑھی تھی کہ مطلب نیت اچھی ہو نا انسان کی نیت، ٹھیک ہے، تو اس کے کام اللہ تعالیٰ سنوارتا ہے. کیا بات ہے، کیا اور بات ہے. جس کے کام اللہ پاک کی ذات سنوارتی ہے اس کا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. پتہ نہیں کتنے لوگ کرتے ہوں گے میرے ساتھ، لیکن میرے کام مجھے پتا ہے الحمدللہ میرا اللہ سنوارتا ہے، اس لیے میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا. کیا بات ہے. بچپن یاد آتا ہے؟ بالکل یاد آتا ہے، وہ بھی دن اچھے تھے الحمدللہ، یہ بھی اچھے ہیں. میرا نام جاوید بٹ ہے اور میں یہاں پر عطر ایسوسیٹ پر تقریباً کوئی 4 سال سے ہوں. میاں صاحب کے بارے میں سنا تھا کہ یہ بہت اچھے نیک انسان ہیں، محنت کرنے والے انسان ہیں، اس لیے اتنی بڑی مارکیٹ میں نے صرف ان کو چوز کیا. اور یہ ماشاءاللہ 2005 سے بیریے کے ساتھ منسلک ہیں اور آج تک ہیں. میں نے یہاں پر آ کے یہ دیکھا ہے کہ یہاں پر لوگ صرف لاہور یا پاکستان کے نہیں بلکہ یہ باہر سے بھی لوگ آنے والے ہمارے نام پہ ایک اعتماد کرتے ہیں. یہاں پر ہر چیز، ہر ہمارا جو عملہ ہے یہ ہر کسٹمر کو بہت اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آج بھی یہاں پر کامیاب ہیں. جی سر، میرا نام ساجد سبحان ہے. ٹھیک ہے، یہاں آنے سے پہلے جب میں یعنی کہ کچھ اپنے کام کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے، ہمارے پاس اتنے اخراجات نہیں تھے کہ یہاں کہ ہم کام چلا سکیں. لیکن میاں صاحب میرے دوست تھے، انہوں نے مجھے یہاں پہ آنے کی گزارش کی کہ یہاں پہ آپ آئیں، کام کریں ہمارے ساتھ. یہاں سے آنے سے پہلے ہم کچھ تھے، اب اللہ کا شکر ہے ہمارے پاس گاڑی ہے، پیسے ہیں، بینک بیلنس ہے، سب کچھ اللہ کا بہت بہت شکر ہے. یہاں آنے سے جب یہاں پہ آئے ہیں ہمیں بہت فائدہ ہوا ہے. اور میاں صاحب نے ہمیں گائیڈ کیا ہے کہ ایسے کام کرنا ہے، اس طرح آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے، کہ ایمانداری سے اور دیانتداری سے کام کرنا، کسی سے فراڈ، دھوکہ، پیسوں کا لین دین، ادھار، ایسا کوئی سسٹم نہیں ہونا چاہیے یہاں پہ. یعنی کہ انہوں نے ہمیں بتایا، آج ہم سوائے پاکستان میں نہیں، ہمیں جو آؤٹ آف کنٹری ہے وہاں پہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں. اب ہمیں پہلے ہمیں کوئی نہیں جانتا تھا، لیکن یہاں عطر ایسوسیٹ پہ آنے سے ہمیں اتنا فائدہ ہوا ہے کہ لوگ ہمیں اب خود پہچانتے ہیں، ہم سے ملنا چاہتے ہیں. میرا نام میاں عمران ہے، عطر میرا چھوٹا بھائی ہے. ماشاءاللہ نے محنت دے نال کام کیتا. ٹھیک ہے، محنت کی تھی، خوب محنت کی تھی. ماشاءاللہ لوگوں نے انویسٹمنٹ کروائی، کروڑوں روپیہ لوگوں نے فائدہ دیتا. ٹھیک ہے، لوگوں کو کروڑوں روپیہ فائدہ دین کے بعد اس اور جنے دوست تھے ایسے آہستہ آہستہ کام، دن رات کام ترقی ملتی گئی. بالکل پہلے زیرو سی. ٹھیک ہے، ہوں انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے لاکھوں لوگ، ہزاروں لوگ سارے کام کرتے. ایک سارا عطر ایسوسیٹ نام ایک عطر ایسوسیٹ کا ماشاءاللہ اچھا دارا چلن دیا. ہر جگہ تے عطر کا نام ہے اللہ کے حکم دے نال. انشاءاللہ لوگوں ہر بندے پتا ہے عطر ایسوسیٹ ماشاءاللہ. لوگ فراڈ نہیں کرتی، دھوکھا نہیں کرتی، اچھا کام کرتی ہے اللہ کے حکم دے نال. اچھا کام کرتی، اچھا کام کرتی رہے گی. مجھے نا آپ کو دیکھ کے ایک نظم یاد آ رہی ہے، اور وہ ایسی یاد آ رہی ہے کہ اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا، اور میں چاہ رہا ہوں سنا دوں. ضرور سر. ناظرین محترم، وہ آپ نے تو یقیناً سنی ہوگی، بڑی مشہور نظم ہے کہ ایک چھوٹا سا لڑکا میں تھا جن دنوں، ایک میلے میں پہنچا ہمکتا ہوا، جی مچلتا تھا ہر ایک شے دیکھ کر، جیب خالی تھی کچھ مول لے نہ سکا،
लौट आया लिए हसरतें सैकड़ों, एक छोटा सा लड़का मैं था जिन दिनों। खैर महरूमियों के वो दिन तो गए, आज मेला लगा है उसी शान से। आज चाहूं तो एक एक दुकान मोल लूं, आज चाहूं तो सारा जहां मोल लूं। ना रसाई काबजी में खटका कहाँ, पर वो छोटा सा अल्लड़ सा लड़का कहाँ। बहुत खूब। वो तो याद आता होगा, वो छोटा सा लड़का, वो जो शरारतें और वो। तो कोई शरारत याद है बचपन की? नवाब भाई इस पे आपने मतलब नज़म से मुझे आ रहा है कि इंसान का उस वक्त जब छोटा भी था, इतना कुछ था मेरे वालिद ने मुझे दिया कि वो हर चीज़ हम ले सकते थे उस वक्त जब मेरा बचपन था। ठीक है। तो जब मुझे एक दुख है कि मतलब दुख क्या है कि अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी हैं। ठीक है। हर इंसान ने चले जाना है। तो जब अल्लाह ताला ने मुझे सिस्टम दिया, मेरे वालिद साहब जा चुके थे, तो वो एक इंसान का रह जाता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जब आपने ये सिस्टम संभाला तो वालिद साहब दुनिया से पर्दा फरमा गए? 2007 में अबू की डेथ हो गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस वक्त सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह कोई चल रहा था। तो सही। वो जैसा उन्हीं दिनों अबू की डेथ हो गई, लेकिन एक तरफ से मैं मतलब सब कुछ ले रहा था। जैसे मेरा ख्याल वो कमी आती गई हमारे सिस्टम में, हमारी ज़मीनें बिक गई, हमारे पास सिस्टम कम हो गया, रुपया पैसा कम होता गया, तो साथ ही अबू की ना डेथ हो गई। सही। तो चंद दिन ही गुजरे होंगे, मैं स्टार्ट तो मैंने पहले से कर दिया था अपना सिस्टम, बाहर प्रॉपर्टी के फील्ड में आ गया था, काम शुरू कर दिया। तो पहले स्टार्ट में ऐसा तो नहीं हुई कि एकदम ही यकदम आ जाता सब कुछ इंसान के पास, करना पड़ता। 2-3 साल बाद अबू की डेथ हो गई। चौथे साल अल्लाह ताला ने ऐसा नवाजा कि अल्लाह ताला ने मुझे अपने घर बुला लिया। मैं अम्मी के साथ उम्रे पे गया, ख्वाहिश थी वालिद साहब भी जाते साथ, ठीक है, लेकिन जो अल्लाह की रज़ा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, तो गया वापस आया। तो ऐसे ही अल्लाह ताला ने बहारें कर दी कि जो छोटी मोटी को प्रॉपर्टी हमारे पास थी वो बढ़ती चली गई, रेट बढ़ते चले गए, सही, डबल होते चले गए, हर चीज़ डबल होती चली गई। कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि सब की चीज़ आ गई। कि ना मैंने बचपन में मतलब कोई ऐसा था कि मेरे पास कि मैं कुछ ना कुछ ख्वाहिश हो गई ले लूँ ना ले सकूँ, ना ही मैं बड़ा, लेकिन वालिद साहब चले गए, ये बस ये था। लेकिन खलश बाकी अल्लाह की रज़ा पे हम राज़ी हैं कि जो होते तो आज वो अपने बेटे पे फख्र उसी जिस तरह हमें उन्होंने खुशियाँ दी, हमें उन्होंने मतलब पाला, वो हम पैसों में रखा, काम नहीं करने दिया। बड़े भाई कहीं कोई काम नहीं करते थे, कोई पढ़ने नहीं दिया कि आपके पास सब कुछ है, आप खाओ बैठ के एंजॉय करो, ठीक है। सही। तो इसी तरह हम भी उनको कहते हैं आज बाबा बैठो एंजॉय करो, हम हमारे पास सब कुछ अल्लाह ने दे दिया। देखो क्या खूबसूरत, खलश भी क्या खूबसूरत है। और इस पर मज़ीद बात करते हैं। नाज़रीन मोहतरम, एक मुख्तसर सा कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद। नाज़रीन मोहतरम, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मसले राज शख्सियत जनाब मियाँ अतहर साहब। मियाँ साहब, वालदा हयात है माशाल्लाह से? अच्छा, और शादी हो चुकी? अल्हम्दुलिल्लाह। शादी अपनी मर्जी से की या अरेंज मैरिज थी? अरेंज भी थी, मेरी मर्जी से भी थी। अच्छा। हाँ। रिश्ते में? हाँ, मेरी फूफो की बेटी थी, वो वालिद साहब ने ही की थी। वालिद साहब ने मतलब आंटी को जब पैगाम भेजा मेरे लिए, उसके एक वीक बाद अबू की डेथ हो गई। अल्लाह अकबर। तो अल्लाह ताला उन्हें एग्री की रहमत करे जी, उनको अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता करे। मियाँ साहब, जब इस बहरिया टाउन का सिलसिला ज़ाहिर है कि आप देखते हैं और वो सारा, तो क्या पैगाम देना चाहेंगे उन लोगों को जो इस शोबे में हैं बिलखसूस, और फिर उन लोगों को कि जो मायूसी अपने दिल में बसाए घर में बैठे हैं कि यहाँ कुछ हो नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकते? इस पेशे से पहले तो इस पेशे से जो वाबस्ता लोग हैं रियल एस्टेट के पेशे से, उनके लिए क्या पैगाम है? नवाब भाई, उनके लिए यही मैसेज है कि देखें, रिज़्क़ तो अल्लाह ने देना, आपने तो मेहनत करनी है, निकलना है, मतलब अपनी कोशिश करनी है, बाकी उसका रिवार्ड तो अल्लाह। वो नहीं बड़ा मशहूर है शेर, माली दा कम पानी देना ते पर मशका पावे, ते मालिक दा कम फल फूल लाना, लावे या ना लावे। ठीक है, बात यही है कि इंसान मेहनत करे तो दिल जो इसे, जैसे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने बताया कि उनकी ज़िंदगी में चलते हुए सच बोले और अच्छी नीयत कर ले। नीयत अच्छी कर ले कि कोई मेरे पास आ रहा है, कोई नहीं आ रहा, कि नीयत अच्छी कर ले और आगे अल्लाह का नाम लेके बैठे। और मैं नहीं समझता कि मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है,
اور میرے لڑکے بھی نیچے کام کریں، ان کو بھی میں نے یہی ایڈوائس کی کہ بھائی اللہ کا نام لے کے صبح آؤ، باوضو ہو کے یاسین پڑھ کے بیٹھو، تو آٹومیٹیکلی یہ دیکھنا آپ کا رزق آئے گا، آپ کے پاس کلائنٹ آئے گا، اور آ رہا ہے. بالکل صحیح. اور ان کے لیے بھی یہی مشورہ ہے کہ بھائی اللہ کا نام لے کے کہ مطلب نماز پڑھو اور باوضو ہو کے اپنے کام پہ نکلو، اپنے آفس آ کے بیٹھو. سورہ یاسین میں بھی پڑھتا تھا، میں ان کو بھی ایڈوائس کرتا ہوں کہ پڑھا کرو، اور اس سے بڑا برکت ہوتی ہے رزق میں نے یہ سنا ہے. اور میں پڑھتا تھا. یہ سنا ہے یا یہ آزمایا بھی ہے؟ میں نے تو آزما بھی لیا ہے نا، میں تو میرا تو آزما بھی لیا، آزمایا. اور میرے اپنے نیچے جتنے بھی میرے ساتھ لڑکے کام کرتے ہیں میں ان کو بھی بتاتا ہوں کہ بھائی یہ اس طرح کرو، اور کرتے ہیں. الحمدللہ ہمارا سسٹم سب کا ہی بڑا اچھا ہے، سب ہیپی ہیں. اچھا، میں نے دیکھا ہے کہ جو آپ سے دوگنی عمر کے لوگ ہیں وہ بھی آپ سے آ کے مشورے لے رہے ہوتے ہیں، تو کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یہ تو اللہ پاک کا خاص کرم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح مجھے بنایا کہ وہ لوگ میرے پاس آتے ہیں، مجھ سے زیادہ عمر کے بھی لوگ میرے پاس آ کے مجھے کہتے ہوتے ہیں یار تعالیٰ ہمیں بتاؤ یہ کرو. یہ تو اللہ کی کرم نوازی کہ ان کے دل میں اللہ نے ڈالا. لیکن میں سمجھتا ہوں میں کچھ نہیں نہ میرے پاس کیا ہے، مطلب میں بھی ایک مطلب انہی طرح کام کر رہا ہوں، بزنس کرتا ہوں، اسی طرح ورکنگ کرتا ہوں. جو میرے پاس ہوتی ہے میں اوپن یہ ٹی وی کے ذریعے ان تک بھجوانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یار یہی چیزیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. انسان، ہر انسان جو محنت کرتا ہے اس کے پیچھے آپ دیکھیں کوئی نہ کوئی ایمانداری، سچ، یہی چیز پائی جائے گی. اس کے ماں باپ کی دعائیں، اپنے ماں باپ کو مطلب جتنی زیادہ ہو سکے ان کی خدمت کرو، اور اپنے ان کو مطلب تنگ نہ کرو. اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ لوگوں کی حق تلفی نہ کرو، لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کرو، کیونکہ بات کا خیال رکھو. تو یہ رزق کا وعدہ تو اللہ کا ہے. بالکل صحیح. ان چیزوں کا ہمارے اوپر لیبلٹی ہے جو ہم نے ادا کرنی ہے. ہم باہر نکلتے ہیں، مطلب کہیں کسی کو کندھا لگ جاتا ہے، سوری یار میں نے کر دیا. یہاں کیا ہوتا ہے، یہاں پہ کوئی جا رہا ہے، کوئی پیدل واک کر رہا ہے، گاڑی سڑک کراس کر رہا، ہم روکتے ہی نہیں ہیں، اس کو لگتی ہے تو لگ جائے. ایسے ہی ہے. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. رویوں میں تبدیلی آنی چاہیے. ہاں، یہ چیز. اور انسانوں کو انسان سمجھنا چاہیے سب سے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور چیز ہے کہ جب انسان اس سٹیٹس کے اندر آ جاتا ہے، ظاہر ہے ہمارے یہاں ایک سٹیٹس کا بھی بڑا وہ ہے کہ جی جب آپ ٹھنڈی گاڑی میں گھوم رہے ہوتے ہیں، ٹھنڈے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، تو پھر اس گرمی کا احساس نہیں ہوتا، اس مزدور کا احساس نہیں ہوتا جو اس سخت گرمی کے اندر خود مشقت کر رہے ہیں، اینٹیں اٹھا کے چھٹی منزل پہ لے کے جا رہے ہیں. آپ کو یہ جو ماحول ہے اس نے اپنے اندر جذب کر لیا ہے، یا آپ کو ابھی بھی وہ فیلنگز ہوتی ہیں؟ نور بھائی، اگر میں جذب ہوتا اس ماحول کے اندر تو میرے گاؤں میں یہی سلسلہ ہے سارا. آج بھی لوگ مطلب محنت مزدوری کرتے ہیں، جاتے ہیں، آتے ہیں. وہ بھی میرے دوست ہیں آج جو مہینے میں 2,000 یا 5,000 10,000 کماتے ہیں. آج بھی میرے ساتھ بیٹھتے بھی ہیں، میری گاڑی میں بیٹھتے ہیں، میرے گھر بھی آتے ہیں، میرے ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں. تو میں ان کے ساتھ مجھے آئیڈیا ہے، کیونکہ میرے ارد گرد جتنے زیادہ لوگ ہیں وہ آج بھی اسی پوزیشن میں ہیں. صحیح. مطلب یہ ایک سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے، اس سسٹم میں ادھر بھی لوگ ایک اپنے انوائرمنٹ ہے، اپنا لوگ ہیں، گاڑیاں ہیں، گھر ہیں، بنگلے ہیں. لیکن اگر میں اس طرف جاتا ہوں تو وہ بھی انوائرمنٹ میرے سامنے موجود ہے کہ گاؤں کا وہ نکلنا صبح 7 بجے، ٹھیک ہے، پیدل جانا بس اسٹاپ تک، پھر اپنے آفس جانا یا جہاں بھی جاب کرتا ہے بندہ وہاں جانا، وہ بھی مجھے نظر ہے، ساری مجھے نظر آتا ہے. اور یہ چیزیں ہیں، اور میں اللہ کا ہر لمحہ شکر ادا کرتا ہوں. جیسے یہ دیکھتا ہوں کرتا ہوں، اللہ تیرا شکر ہے کہ میں بھی تو اسی علاقے کا بندہ ہوں، میں اسی علاقے سے جمع پلا ہوں، بڑا ہوں. تو مجھے اتنی تو نے سہولیات دے دی کہ میرے اندر کیا کوئی سی خاص بات ہے، تیرا کرم ہے، اللہ تیرا کرم. بس یہی چیز جو انسان کے اندر اگر یہ فیلنگز آ جائیں، میرا خیال ہے کہ اگر یہ فیلنگز آ جائیں انسان کے اندر کہ وہ یہ سمجھنا شروع کر دے کہ میرے اختیار میں اتنا ہی ہے کہ میں بس اپنا ایمانداری سے کام کروں، باقی اسی کا کام ہے کہ وہ اس میں پھل دے یا نہ دے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ ٹرسٹ ہونا، کیونکہ میں نے ایک چیز آپ میں نوٹ کی ہے کہ آپ کا اللہ کی ذات پہ بڑا بلیو ہے، مطلب اور یقین اس حد تک جس تک ہونا چاہیے. جو نہیں کرتا تو پاگل ہے، وہ اس کا کیا نقصان کرتا ہے. دیکھیں نا کہ جب ایک جس نے پیدا کیا، جس نے آپ کو مطلب دنیا دکھائی، پیدا کیا، یہاں پہ لایا، جو بھی پروسیس ہوتا ہے، آپ آئے، بڑا کیا، آپ کے دانت میں تکلیف ہو جائے نا تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. آپ کی ٹانگ میں تکلیف ہو جائے تو آپ ہل نہیں سکتے. تو جب ہر شفا دینے والا وہ ہے، زندگی دینے والا وہ ہے، پیدا کرنے والا وہ ہے، تو پھر اس پہ بلیو نہیں تو کس پہ؟ صحیح بات ہے. صحیح. بلکہ وہ ایک دوست میرے کہنے لگے، کہتے ہیں جی جن کے پاس کچھ نہیں ہے وہ شکر کیسے ادا کریں جی. میں نے کہا یار آپ کو کبھی دانت کی تکلیف ہوئی ہے؟ کہتا ہاں. میں نے کتنی زیادہ ہوتی ہے؟ کہتا ہے وہ تو چیخیں نکلوا دیتی ہے.
میں نے کہا اب تو نہیں نا ہو رہی. کہتا نہیں. تو میں نے کہا شکر ادا کرو شکر ادا کہ نہیں ہو رہی. تو یہ چیزیں. کتنے بھائی ہیں؟ 3 بھائی ہیں. تینوں بھائی اکٹھے رہتے ہیں؟ ہاں الحمدللہ. کبھی یہ خوف یقیناً نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ خوف تو نہیں ہوا کہ میں اتنا زیادہ کچھ کر رہا ہوں تو یہ بھائی اس پہ قبضہ نہ کر لیں, یہ نہ کر لیں, وہ نہ کر لیں؟ نور بھائی ہم مطلب میرے اندر وہ خون ہے کہ جس نے لوگوں کو فری دیا, بھائیوں کو نہیں, رشتہ داروں کو نہیں, محلے داروں کو, لیفٹ رائٹ کے جو دنیا میں بسنے والے لوگوں کو مفت دیا کہ یار تو جا, تیرے گھر نہیں, جا بنا لے, یہ زمین لے لے, تیرے پاس یہ نہیں ہے تو یہ لے لے. تو میں اس باپ کا بیٹا ہوں, تو میں بھائیوں کو نہیں دوں گا یار. کیا بات ہے, کیا بات. بھائیوں سے اس بات پہ ڈر. کس قسم کے لوگ آپ کو پسند نہیں ہیں؟ یہی کہ جو لوگوں کو مطلب حق کھاتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے, اپنے والدین کے ساتھ جو اچھا سلوک نہیں کرتے, یہ لوگ مجھے نہیں لائک. میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ انہی کے ذریعے ہی آپ کو اللہ تعالیٰ خوشحالی دے سکتا ہے, انہی کی خدمت کرو اور انہی اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے کام پہ چلو, تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا ہے. کچھ بھی نہیں ہے, یہ دنیا چند دن کی ہے, یہ ختم ہو جائے. بالکل صحیح ہے. میاں صاحب آپ کو دیکھ کے مجھے پھر ایک اور شعر یاد آ گیا ہے. ناظرین محترم, یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا, اور یہ ایک نوجوان نسل کے لیے ایک بڑا بہترین قسم کا میسج بھی ہے. اس نے کہا کہ اپنے دور زندگی میں کم سے کم عرش تک انسان کو پرواز کرنا چاہیے, اور اگر جنبش میں آ جائیں پرو بالے حیات, عرش سے پرواز کا آغاز کرنا چاہیے. میاں صاحب آپ نے یقیناً یہ جو میسج ہے کسی شاعر کا, یہ جو شعر ہے, اس پہ عمل کر دکھایا. تھوڑا سا ہم آگے نکلتے ہیں. پاکستان میں بستے ہیں آپ, پاکستان میں ہی رہتے ہیں, پاکستان میں ہی آپ نے سارا کچھ کمایا, سارا کچھ بنایا. کبھی یہ خواہش دل میں جاگی کہ پاکستان کو چھوڑ کے کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہوا جائے؟ منور بھائی میرا جانا ہوا ہے 1-2 ملکوں میں باہر بھی, ٹھیک ہے, لیکن کبھی بھی یہ چیز نہیں, کیونکہ ہم جس انسان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ملک ریاض جن کا نام ہے, بحریہ ٹاؤن والے, ان کے ساتھ ان کو میں دیکھتا ہوں کہ انہوں نے اپنا بزنس, اپنا سسٹم, جو جہاں تک میں دیکھتا ہوں, باقی ان کو بہتر پتہ ہوگا, جو لوگ سن رہے ہیں مجھے وہ ان کو بہتر پتہ ہوگا, لیکن جہاں تک میں نے دیکھا, جتنے قریب میں ہوں یا میں نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جتنا وہ لگا رہے ہیں اپنا بزنس, جتنا سرمایہ لگا رہے ہیں, تو یہاں سے اتنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے, تو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے باہر جانے کی. میرے دوست احباب دوسرے ملکوں میں جا کے بزنس کر رہے ہیں آلریڈی, جو مجھے جاننے والے میرے کلاس فیلوز کچھ تھے, کچھ جن کو جو سسٹم میں آئے وہ باہر کام کریں, اور الحمدللہ وہ ہم سے زیادہ سیٹل نہیں ہے, ہم سے زیادہ اچھا بزنس نہیں وہ کر رہے جتنا اللہ تعالیٰ ہمیں دے رہا ہے, اور اسی ملک میں دے رہا ہے, اسی ملک میں دے رہا ہے. اور اسی ملک سے جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے کسی اور جگہ جانے کی. بالکل ٹھیک ہے. میاں صاحب ایک آخری سوال کروں گا, اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. جتنی ترقی الحمدللہ آپ نے اس شعبے میں حاصل کی, اگر آپ کسی دوسرے شعبے میں ہوتے تو کیا آپ اتنی ترقی حاصل کرتے؟ نور بھائی میں سمجھتا ہوں کہ جس جگہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے, اللہ نے انسان کو دینا, جس جگہ سے انسان کو دینا ہے نا وہیں سے دینا ہے. اور میں کہوں کہ میں یہ شعبہ چھوڑ کے کسی اور پروفیشن میں چلا جاؤں. میں نے کوشش کی سٹارٹ میں, جب میں اس بزنس میں آیا صحیح, تو مجھے یہ مطلب اس میں کافی جب ڈیلنگ کے دوران جھوٹ سچ, یا ہمیں یہ نہیں بچتا جو ہوتا ہے, ہمیں یہ نہیں بچتا, اور جو پروفیشن اس کا ہے وہ اس کا حصہ میں بھی رہ چکا ہوں. صحیح, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت جلد اس سے نکال دیا. میں نے دعا کی اللہ سے, یہ میں نے سوچا کہ میں یار کوئی پیسہ اللہ تعالیٰ تھوڑا سا دے دے, سسٹم دے دے, میں کوئی فیکٹری لگا دوں, میں کوئی اور بزنس اپنا کر لوں جس میں نا یہ جھوٹ سچ نہ ہو. اس میں ہے پراپرٹی, یہ مجھے نہیں اچھا لگتا, میں لائک نہیں کرتا اس کو. فوری مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا کہ میں ایک سسٹم مطلب ڈیلنگ کے نکل کے انویسٹر بن گیا. صحیح, اپنا پلاٹ لے لیا اور دل کیا یار یہ 5 روپے کا ہے, میں نے 5 کا دینا. اس میں جھوٹ نہیں ہوتا. ایک آپ کی پراپرٹی میں بیچنے جاتا ہوں, اس میں بولتا ہوں یار میں یہ 10 روپے کی دیتا ہوں, وہ آگے سے کلائنٹ سوال کرتا ہے یہ آپ کو کتنے کی ملتی. اگر میں اس کو بتا دوں مجھے اتنے کی ملتی ہے تو کمیشن بھی نہیں دیکھے جاتے. بالکل, تو مجھے مجبوراً جھوٹ بولنا پڑتا ہے کہ بھائی مجھے 6 کی ملتی ہے, 6 کی دوں گا, پیچھے سے تو 5 کی آ رہی, جھوٹ ہو گیا. تو یہ میں اس بزنس رزق کو حلال نہیں سمجھتا تھا. سٹارٹ میں مجھے بھی کچھ ایسا کرنا پڑا سسٹم. میں نے کہا یا اللہ میں یہ کام نہیں کروں گا, مجھے کوئی ایسا سسٹم دے دے کہ میں یہ چھوڑ دوں, اپنی فیکٹری لگا لوں, کوئی اپنی دکان کھول لوں, کچھ کر لوں, یہ نہیں میں کروں. ٹھیک ہے, تو
بہت جلد اللہ تعالیٰ نے مجھے اس طرح میرے مطلب ایک دو ہمارے پلاٹ تھے جو ابو کی طرف سے بچے ہوئے تھے، ایک ہمارے تھا وہ میں نے بڑی جلد رائز کر کے ایک دو میں نے ادھر جا کے کمایا بنایا، انسٹالمنٹ پہ لیا، وہ ڈبل ہو گئے۔ جب میں نے بیچا پھر میرے پاس ایک اچھی اماؤنٹ آ گئی، اس اماؤنٹ کو پھر میں نے یہاں لگایا وہاں لگایا، اسی طرح کماتے الحمدللہ۔ آج لوگوں کا بھی ساتھ کرتا گیا کہ بھائی یہ چیز ہے، لینی ہے لے لو، نہیں لینی نہ لو۔ بالکل صحیح۔ ایک اپنا اصول بنا لیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، ٹھیک ہے، سیدھا کام کرنا ہے۔ کوئی کمیشن دے گا اسے بولنا یا کمیشن دے دیں یا مارجن رکھوں گا، ٹھیک ہے، جو کمیشن دے دے اسے کمیشن لے لیا، جو نہیں کمیشن دیتا اسے مارجن رکھ لیا، مارجن بھی اتنا کہ جتنا مینس کے کمیشن کے راؤنڈ بورڈ ہو، یہ نہیں کہ کچھ لوگ مارجن بھی بہت زیادہ رکھ لیتے ہیں۔ مطلب ایک جائز اور مناسب مارجن جو ہے جو ایک بزنس کے کوشش اندر یہی ہونا کی، چاہیے۔ اوپر نیچے ہم سے بھی ہو جاتا ہے، یہ نہیں ہے بالکل مطلب میں ادھر مطلب بیٹھا ہوں آپ کے ساتھ میں بولوں، اوپر نیچے ہم سے بھی ہو جاتا ہے، لیکن دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ایسا ہی رکھے کہ جیسا کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، زیادتی نہ ہو۔ کسی کے ساتھ غلط۔ بہت شکریہ میاں عطر صاحب، آپ نے موقع دیا۔ ناظرین محترم، آپ نے میاں صاحب کی گفتگو سنی اور آخر میں جاتے جاتے ایک اور شعر مجھے یاد آ گیا کہ تو زندہ ہے تو زندگی کی جیت پر یقین کر، اگر کہیں بہشت ہے اتار لا زمین پر۔ یہ جذبہ جب انسان کے اندر موجود ہوتا ہے تو پھر کامیابی قدموں پہ آ گرتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی منورتی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔